أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. जी आज सूरत नबा की आयत नंबर 24 में कुछ जो हेडिंग्स हैं हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे हकब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अहकाब हकब वो क्या है और इसमें जमा किल्लत का आया है लफ्ज़, वो जमा किल्लत क्या है। फिर यहाँ पर दो मुद्दतें, इस आयत में दो मुद्दतें बताई गई हैं, तो दो मुद्दतें बताने में शक आता है जबकि कुरान करीम में किसी किस्म का शक नहीं। फिर जो जहन्नम है वो दोज़खियों के लिए माँ की तरह है, तो माँ तो औलाद से बहुत मोहब्बत करती है, तो दोज़ख अज़ाब का नाम है, तो फिर ये माँ की तरह कैसे हो सकती। तो ये कुछ सवालात इस आयत से रिलेटेड हैं जिनके ये जवाबात जो हैं वो हम इस आयत में देखेंगे। और फिर ये सवाल कि क्या दोज़ख एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो आइए हम आज का लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाबिसीना फीहा अहकाबा। लाबिसीना रहने वाले हैं, फीहा इसमें, अहकाबा अरसा दराज तक, सदियों तक। अब मुश्किल अल्फाज के मानी अहकाब, सबसे पहले जो एक ही मुश्किल लफ्ज़ है इसमें अहकाब, हकब उनकी जमा है और हकब के मानी क्या। हकब के मानी जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं ईरा। ईरा का मतलब क्या होता है कि बहुत लंबा ज़माना या थोड़ा कम लंबा ज़माना, फिक्स नहीं होता। लेकिन इसी तरह उर्दू में हम कहते हैं ज़माना, अरसा। तो ज़माना कम लंबा भी हो सकता है और ज़्यादा लंबा ज़माना भी हो सकता है, लेकिन मानी जो होते हैं यानी कि एक काफ़ी लंबा अरसा, इससे इसका मतलब होता है। तो ये जो ज़माना और ईरा है इसको अरबी में कहते हैं हकब। हकब इसकी अरबी हकब है। तो हकब उनके मानी जो हैं वो लुगत में, अरबी लुगत में 80 साल का अरसा है। बाज़ ने ये कहा कि 80 साल से ज़्यादा अरसा के लिए हकब बोलेंगे, और 1 साल के अरसा को भी अरबी में हकब बोलते हैं। और बाज़ ने कहा कि कई साल का जो अरसा है उसको हकब कहा जाता है। हम इसको देखते हैं लाबिसीना तागीन। तागीन पिछली आयत में हमने पढ़ा तागीन, तागीन का हमने कुछ हाल पढ़ा, जो तागीन का मतलब सरकश, इनकार करने वाले, जुल्म करने वाले। तो वो जो सरकश हैं, वो जो तागीन है, उसी की जो ज़मीरा, उसी का हाल उस पिछली आयत से रिलेटेड जो है वो मज़मून चल रहा है इसमें। यानी सरकशों का जो हाल है वो ये होगा कि वो जहन्नम में सालों या ज़मानों या सदियों रहेंगे। कब? सालों, ज़मानों या सदियाँ, जिन इसका मानी है कि सदियाँ भी हो सकती हैं, ज़माने भी, और लंबा यानी कि अरसा। अब इसको दुनियावी और आखिरवी दोनों तरह से हम देखेंगे। पहले दुनियावी लिहाज से देखते हैं कि दुनियावी तौर पर अगर हम देखें कि जब इस्लाम को गलबा हासिल हुआ तो वो सदियों तक रहा। बाज़ कौमें होती हैं फ़ौरन गालिब आ जाती हैं और बहुत ही जल्दी वो उनका गलबा ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन जो मुसलमान थे वो पहले 300 साल तक तो इस तरह का गलबा रहा कि उनमें किसी किस्म की कमज़ोरी जो थी वो नहीं थी। उसके बाद 700 साल तक मज़ीद वो गालिब रहे, और वो ज़माना ऐसा था जिसमें किसी को जुर्रत नहीं होती थी उनके सामने खड़ा होने की। और अगर पहले का 300 साल ज़माना जिसमें किसी किस्म की कोई उनमें कमी भी नहीं थी, वो भी शामिल कर लिया जाए तो ये 1000 साल का अरसा बनता है। अगरचे उनमें कुछ कमज़ोरी पैदा हो गई थी चौथी सदी के बाद, चौथी सदी में कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो गई थी, और 17वीं सदी के बाद दुश्मन इनके मुकाबले में खड़ा हो गया था। पहले 1000 साल के लंबे अरसे तक किसी को जुर्रत नहीं होती थी, और ये ज़माना दुनियावी लिहाज से गोया दुश्मनान ने इस्लाम के लिए दोज़ख हसद में जलने का ज़माना था। मतलब यहाँ पे अगर सिंपल अल्फाज में देखा जाए तो इस्लाम का जो गलबा है वो इस्लाम के जो दुश्मन हैं उनके लिए ऐसा ज़माना है कि वो दोज़ख में जल रहे।
اب لفظ احقاب سے دوزخ کے عذاب کے محدود ہونے کا احساس بھی ہے۔ محدود ہونے کا حساب کیسے ہے کہ احقاب کے جو تفسیری معنی ہیں وہ احقاب حقب کی جمع ہے۔ ابن جریر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال الحجری سے کہا کہ حقب کے معنی تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حقب کے معنی 80 سال، ہر سال 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا۔ یعنی 1000 سال کا ایک دن ہو تو پھر 80 سال کا زمانہ ہویا، یہ 2,88,00,000 سال ہوئے۔ اب ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ حقب کے معنی ہے 40 سال، جس کا ہر دن 1000 سال کا ہے، گویا 1,44,00,000 سال بن گئے۔ اب یہ حقدار، اب یہ جو ہے مقدار خواہ کچھ بھی ہو، 20 کروڑ، 40 کروڑ یا 1 ارب سال، بہرحال یہ ایک فکس یا ایک معین مدت ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے دنیاوی عذاب میں اس آیت میں یہ پیش گوئی نکلتی ہے کہ اللہ اسلام کے جو دشمن تھے 240 یا 300 سے لے کر 800 یا 1000 سال تک وہ مغلوب رہے، یعنی مسلمانوں کا ان پر غلبہ رہا۔ 80 سال کا اگر حکم مانا جائے تو چونکہ احقاب اوزان جمع قلت میں سے، اب اوزان جمع قلت کیا ہوتی ہے؟ جمع قلت جو ہے وہ 3 سے 10 سال تک ہوتی ہے۔ 3 سے 10 سال کیا، اب اردو میں ایک ہوتی ہے واحد اور ایک ہوتا ہے جمع۔ واحد ایک کے لیے اور اس کے بعد 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں اس کو جمع بولا جاتا ہے۔ انگلش میں ایک کے لیے سنگولر اور ایک سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے وہ پلورل یعنی کہ جمع میں ہوں گے۔ عربی زبان میں پہلے ہوتا ہے 3 ایک کے لیے، اور پھر 2 بولا جاتا ہے، اور پھر 2 سے زیادہ جو جتنے بھی ہوں گے وہ جمع کے لیے آئیں گے۔ تو ان میں سے بھی جو 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی ہے اس کو جمع قلت میں لاتے ہیں، اور 10 سے آگے پھر جو ہے وہ جمع جتنے مرضی پھر ہوں۔ تو یعنی کہ یہاں پہ 3 عدد سے لے کے 10 تک کا جو عدد ہے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے۔ اب 3 سے اگر ہم جمع قلت کے اس حساب سے 3 جو ہے وہ بھی جمع قلت میں آ گیا اور 10 بھی جمع قلت میں آ گیا۔ 80 سال کا اگر ہم حکم مانے اور 3 سے 80 کو ضرب دے دی جائے تو 240 اور 10 سے سال بنتے ہیں، اور اگر 10 سے ہم ضرب دیں یعنی کہ جو سب سے کم زمانہ ہوگا جمع قلت میں وہ 3 ہوگا، اور جو سب سے زیادہ جو جمع قلت کی مقدار ہے وہ 10 ہے۔ تو اگر ہم 3 سے 80 سال کا حکم مان کر ضرب دیتے ہیں تو 240 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اگر ہم 10 سال جو ہے 10 کا جو لفظ ہے اس سے ضرب دیتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 80 سال کو، تو 800 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ اور 100 سال کا اگر حکم مانا جائے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ حکم 80 سال کا بھی ہو سکتا ہے اور 100 سال کا، کچھ نے کہا 80 سال کا اور کچھ نے کہا 100 سال کا۔ تو اگر حکم کو 100 سال کا مانا جائے اور پھر 3 سے ضرب دیں تو 3000 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ 300 سے 1000 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ معذرت یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی کہ اگر ہم 3 سے ضرب دیں تو 240 اور 10 سے ضرب دیں تو 800 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ اگر ہم حکم کو 100 سال کا مانیں پھر 3 سے ضرب دیں تو 300 سال اور 10 سے ضرب دیں تو 1000 سال بنے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 مدتیں بتانے میں شک پیدا ہو رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کے کلام میں تو شک نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس حد تک کلام اللہ میں ابہام کا ہونا کسی نئے فائدے کے لیے ہو، نیا فائدہ کو پیدا کرنا ہو، اس حد تک خدا تعالیٰ کے کلام میں ابہام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس جگہ 3 صدی اور یہاں اسلام کے غلبے کی جو جڑ ہے تو اس سے 10 صدی تک اسلام کے غلبے کی خبر دینے میں 2 فائدے ہیں۔
3 صدیوں کا غلبہ اور 10 صدیوں تک کا غلبہ، اس میں 2 فائدے۔ اس لیے یہ ابہام احسن اور مفید ہے، اور 2 فائدے یہ ہیں کہ اگر 240 سال یا 3 صدیوں تک اسلام کا غلبہ نہایت مکمل اور اعلیٰ تھا، یعنی کہ 240 یا 300 سال، کیونکہ یہاں پہ اس میں یہ پیش گوئی ہے اسلام کے غلبہ کی، اسلام کے غلبہ کی خبر ہے اس میں، اس آیت میں اسلام کے غلبے کی خبر ہے۔ تو اسلام کا غلبہ اگر 240 سال، اگر 80 کا حکم مانے تو 240 سال، اور اگر 100 کا حکم مانے تو 300 سال، تو 300 سال، 3 صدیاں یا 240 سال اسلام کا جو غلبہ تھا وہ نہایت مکمل اور اعلیٰ تھا، یعنی اندرونی طور پر اتحاد تھا، اور بیرونی دشمن کی کمزوری جو تھی وہ دونوں باتیں پائی جاتی تھی، دشمن کمزور تھا مقابلے میں، اور جو اسلام تھا، مسلمان جو تھے وہ مضبوط تھے اور ان میں مکمل اتحاد تھا۔ اور اس عرصہ میں دشمن جو تھا وہ مکمل طور پر حسد کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن 100 سال کے بعد مسلمانوں میں ایک اختلاف رونما ہوا، اسپین اور بغداد جو تھے وہ الگ ہو گئے، مگر 270 سال تک یہ اختلاف ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کا اثر اسلام کی ترقی پر پڑتا یا ان کے اتحاد پر زیادہ پڑتا۔ اس کے بعد 200 یا 300 سال سے 240 یا 300 سال سے 800 یا 1000 سال تک کا جو زمانہ ہے، جہاں ایک طرف مسیحیت کو طاقت ملنا شروع ہو گئی اور دوسری طرف مسلمانوں میں کمزوریاں جو تھیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی، نمایاں طور پر پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کمزوری اور بیداری ایسی ابھی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے غلبہ کو نقصان پہنچے، خصوصاً اس زمانہ کا متمدن علاقہ یعنی ایشیا اور شمالی افریقہ پوری طرح مسلمانوں کے تسلط میں تھے۔ پس لابثین فیہا احقابہ کی پیش گوئی جو ہے وہ حرف بے حرف اس طرح پوری ہوتی کہ پہلا 300 سال کا زمانہ وہ انتہائی جو تھا وہ اعلیٰ قسم کا تھا، اور اس کے بعد 700 سال تک کا زمانہ جو تھا وہ اس میں تھوڑی بہت کمزوریاں تھیں لیکن غلبہ تھا۔ ان دونوں زمانوں کے لحاظ سے احقاب کا لفظ جو مبہم عدد پر دلالت کرتا ہے استعمال کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی پہلے بتا دی کہ 300 سال کا زمانہ جو ہے وہ نہایت اعلیٰ ہوگا، اور اس کے بعد جو 700 سال تک کا زمانہ ہوگا وہ تھوڑا اس میں کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور جو دشمن ہے وہ طاقت پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اب احقاب کی ابتدائی مدت مکمل غلبہ پر دلالت کرتی ہے، اور اس کی انتہائی مدت اس غلبہ پر دلالت کرتی ہے۔ ابتدائی مدت یعنی 300 سال، 3 کی جمع قلت مانی جائے تو، اور انتہائی مدت 10 تک کی جو سب سے بڑی ہے وہ مانی جائے تو، جس میں کسی قدر ضعف کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے، مگر غلبہ پھر بھی تھا۔ اب اس کے علاوہ ابہام کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ پہلی 3 صدیوں اور آخری 7 صدیوں کا غلبہ جو تھا ایک اور امتیاز بھی تھا اس میں۔ پہلی صدیوں میں اسلامی احکام پر کم و بیش عمل ہوتا تھا اور کفار سے حسن سلوک کا خیال رکھا جاتا تھا، مگر 300 سال کے بعد ملوکیت نے زور پکڑ لیا اور کفار سے نسبتاً سختی شروع ہو گئی، یعنی اسلام میں جو نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کی بجائے بادشاہت اور ملوکیت جو تھی وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی، جو غیر مذاہب والوں کے سلوک سے تو بہتر تھی، لیکن اسلامی جو معیار تھا اسلام کا اس کے مطابق نہ تھی۔ اس وجہ سے بھی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے 2 قسم کے سلوکوں کی الگ الگ زمانوں پر دلالت ہوتی ہے۔ ان معنوں کی روح سے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا کی آیت میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں زمانہ کے ساتھ ساتھ عذاب کی زیادتی جو ہے اس کی طرح بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ آیت جو ہے اسی سورہ نبا کی آیت نمبر 30 جو ہے اس میں جا کے آگے ہم اس کو پڑھیں گے، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا کہ ان کا جو عذاب تھا اس کی زیادتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہی حال کفار کا بھی ہوا تھا۔ ابتدائی اسلام میں اسلامی تعلیم کے ماتحت
ماتحت جو کفار تھے ان پر سختی نہیں کی جاتی تھی، مگر جو اسلامی تعلیم کا اثر جو تھا وہ مسلمانوں کے دلوں سے کم ہوتا گیا تو اسلامی حکومتوں کے دشمنوں پر تہذیب بڑھتی گئی۔ غلبہ اسلام کے حوالے سے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا غلبہ اسلام سے جو تعلق ہے، غلبہ اسلام سے، تو اس آیت کے یہ معنی ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ 300 سال سے لے کر 1000 سال تک رہے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 1000 سال کے بعد کفر پھر سے سر اٹھانے لگا اور مسلمانوں کا تنزل شروع ہو گیا۔ عذاب دوزخ کے حوالے سے اس آیت کے معنی، جب ہم اس آیت کو عذاب دوزخ کے متعلق قرار دیں گے تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ حقب سے مراد وہ زمانہ ہے اور احقاب سے مراد، حقب سے مراد زمانہ ہے اور احقاب سے مراد لمبا زمانہ ہے۔ یعنی کہ دوزخ کے حوالے سے اس آیت کے معنی کہ دوزخ میں ایک زمانہ رہیں گے یا لمبا زمانہ رہیں گے۔ احقاب کے جو معنی بنتے ہیں عذاب دوزخ کے حوالے سے، احقاب کے جو معنی بنتے ہیں وہ ایک معین مدت ہے، اور احقاب کی روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دوزخ کا عذاب محدود ہے۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک معین مدت ہے، چاہے وہ 1000 سال کی ہے چاہے وہ 50,000 سال کی ہے، ایک معین کی گئی ہے کہ اس مدت کے بعد تو دوزخ کا عذاب جو ہے وہ محدود ہے، اور وہ آخر ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک احقاب کا سوال ہے تو یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ احقاب اوزان جمع قلت میں سے ہے، یعنی ان اوزان میں سے جن کے معنی 3 سے 10 تک کے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جمع قلت کے لفظ سے قلت ہی مراد لی جائے، لیکن بغیر کسی دلیل کے کسی لفظ کو ان معنی سے پھرا بھی نہیں دیا جا سکتا جو وضع لغت کے لحاظ سے صحیح ہو، وہ جائز نہیں ہو سکتا، اور وضع لغت جو ہے اس کے لحاظ سے احقاب کے معنی 3 سے 10 تک کے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آگے جو ہے اس کے ابھی مزید سوالات رہتے ہیں کہ دوزخ جو ہے اس کے حوالے سے ابدی ہونے کا ثبوت جو ہے، اور جو دوزخ ہے وہ ماں کی طرح کیوں ہے، اور کچھ اور سوالات جس کو ہم اس کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے اگلے لیسن میں، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو چکی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔